अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 17 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ईरान ने टर्की के साथ हाथ मिला लिया, अमेरिका की नींदें हराम हो गईं। टर्की पर अमेरिका की आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने टर्की पर रूस से S-400 मिसाइल शुकन निज़ाम खरीदने को बुनियाद बनाकर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका को दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली की लत लग चुकी है। हम अमेरिका की जानिब से टर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम तुर्की के आवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने रूसी मिसाइल शुकन सिस्टम खरीदने पर गुज़िश्ता रोज़ टर्की वज़ारत दिफ़ा के मुतल्लिका शोबे के हुकाम पर इक़्तिसादी और सफ़री पाबंदियाँ आयद की हैं। मुबस्सरीन इन पाबंदियों को आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में टर्की के किरदार और अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ होने वाले मुआहिदात पर मुखालफाना रवैये का नतीजा भी करार दे रहे हैं। दिलचस्प अमर ये है कि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के अज़रबैजान में फतह के करीब से खिताब करते हुए एक निज़ाम पढ़ने पर ईरान की जानिब से तंदो तेज़ तबसरे किए गए थे। इस नज़म में आज़री कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी का हवाला था। ईरान की जानिब से तासुर दिया गया है कि एर्दोगान ने इसकी आज़री अक़लियत को उकसाने के लिए इस नज़म का इंतखाब किया। इसके बाद ईरान में तय्यब एर्दोगान पर शदीद तनकीद की गई और नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल की गई, जिस पर तुर्की की जानिब से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अलावा अज़ीं शाम से मुतल्लिक पॉलिसी में भी दोनों ममालिक में कशीदगी पाई जाती है। ताहम अमेरिकी पाबंदियों के बाद ईरान की जानिब से टर्की को खैर सगाली का पैगाम दिया जा रहा है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि रूस और बरतानिया जंग के दिहाने पर पहुंच गए। इंटरनेशनल पानी में जंगी बहरी बेड़े मिसाइल समेत पहुंचा दिए गए। रूस और बरतानिया जंग के दिहाने पर पहुंच गए। इंटरनेशनल पानी में जंगी बहरी बेड़े मिसाइल समेत पहुंचा दिए गए। गुज़िश्ता दिनों जब नेटो इजलास में नेटो चीफ ने रूस से मुतल्लिक बरमला इजहार करते हुए सभी मेंबरान से कहा है कि इस वक्त जंग के हवाले से सबसे मुश्किल और खौफनाक दुश्मन जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो रूस है। तब से रूस ने मुमकिना जंग के हवाले से अपनी समंदरी हदूद में, जो कि इंटरनेशनल पानी तस्वुर किया जाता है, वहां जंगी बेड़े और साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में रूस ने महज बहरी बेड़े ही नहीं तैनात किए बल्कि मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर हथियार भी समुद्री हदूद में पहुंचा दिए हैं, जिन्हें देखते हुए बरतानिया ने भी अपना बहरी बेड़ा मुतनाज़े आलमी समंदर हदूद में भेज दिया है। अब इस सारी सूरत हाल को अमेरिका बड़े करीब से देख रहा है और उसने भी अपने आखिरी जजीरे से जंगी बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं। इस मुमकिना जंग के हवाले से इस वक्त तक बरतानिया और रूस के दरमियान किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं हुआ और चुपके से अपनी फौजें आगे बढ़ रही हैं और हर दूसरा मुल्क समंदर में अपनी मौजूदगी लाजमी बनाने पर फोकस किए हुए हैं। पिछले दिनों जब रूस ने अपने खतरनाक मिसाइल और T-14 मॉडर्न टैंक, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कामयाब तजर्बा किया, तब से नेटो को तशवीश लाहक हो चुकी हुई है और नेटो के इत्तेहादी और ख़ास तौर पर मेंबर ममालिक रूस के न्यूक्लियर हथियारों की रफ्तार को रोकना चाहते हैं और उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जापान और पाकिस्तान के माबैन
گرانٹ ایڈ کا معاہدہ طے پا گیا۔ جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کو 1.40 بلین گرانٹ ملے گی، جس سے ہیلتھ سے متعلقہ سامان بالخصوص وینٹیلیٹر اور آکسیجن سلنڈر کی خریداری میں مدد ملے گی۔ وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں جاپانی سفیر اور سیکرٹری اقتصادی امور نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت جاپان امدادی دہشت گردی کورونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین روپے گرانٹ فراہم کرے گا، جس سے ہیلتھ سے متعلقہ سامان بالخصوص وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈر کی خریداری میں مدد ملے گی۔ سیکرٹری اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ انسدادی کورونا کے لیے مدد اور تعاون کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں۔ جاپان کی پولیو کی روک تھام کے لیے بھی مدد قابل ستائش ہے۔ جاپان سے پیمز اور حیدرآباد ہاسپٹل میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد ملی۔ اس موقع پر جاپانی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ امید ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سے بھی پاکستان بہتر انداز سے نمٹے گا۔ جاپانی سفیر نے کہا ہے کہ جاپان پاکستان کی سماجی معاشی ترقی میں تعاون جاری رہے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ترکی نے بھی اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے۔ 2 سال کے بعد ترکی نے اسرائیل میں اپنا نیا سفیر تعینات کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ترکی کے صدر حکومت نے بائیڈن انتظامیہ سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے اسرائیل میں سفیر تعینات کیا۔ ترکی نے 2018 میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل سے سفیر واپس بلایا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق ترکی نے ایسے وقت میں سفیر تعینات کیا جب 4 عرب ممالک صہیونی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اس سے قبل ترکی کے صدر اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد بھی تصور کرتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان کے خلاف بڑا احتجاج سامنے آ گیا۔ امریکہ نے پاکستان کو بڑی پابندیاں عائد کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائیکل پومپیو نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، نائجیریا، شمالی کوریا، میانمار اور ایرٹریا کو خاص تشویش والے ممالک میں شامل کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیان میں مذکورہ 12 ممالک پر مذہبی آزادی کی بے حد منظم اور جاری خلاف ورزی، منسلک ہونے یا اسے برداشت کرنے کا الزام عائد کیا۔ سیکرٹری اسٹیٹ نے کامرس، کیوبا، نیوگارا، روس کو ان حکومتوں کی خصوصی نگرانی فہرست میں شامل کا بھی اعلان کیا جو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں سے منسلک یا انہیں برداشت کر رہے ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ برائے 2020 میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال مسلسل منفی ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ توہین مذہب اور احمدی مخالف قوانین کا منظم نفاذ اور مذہبی اقلیتوں بشمول ہندو، مسیحیوں اور سکھوں کی اسلام میں جبری تبدیلی کو روکنے میں حکام کی ناکامی نے مذہبی اور عقائد کی آزادی کو شدید محدود کر دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 80 افراد توہین مذہب کے باعث قید میں ہیں، جس میں سے نصف عمر قید یا سزائے موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر آن لائن توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں 5 برس قید تنہائی کے بعد گزشتہ برس دسمبر میں جنید حفیظ کو سزائے موت سنائی گئی۔ تاہم رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ گزشتہ برس پاکستان میں بریت کے ہائی پروفائل معاملات بھی دیکھنے میں آئے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں امریکہ نے الشباب، القاعدہ، بوکو حرام، حیات تحریر الشام، حوثیوں، داعش سرقبرے، اس کے علاوہ نصر السلام والمسلمین اور ان کے علاوہ طالبان کو بھی نامزد کیا۔ ان تنظیموں کے ساتھ طالبان کی شمولیت نے واشنگٹن میں مبصرین کو حیرت میں ڈال دیا، جنہوں نے پیش گوئی کی اس سے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی تکمیل کے لیے امریکی کوششیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ہم نے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ اور داعش خراسان کی خصوصی تشویش کی تنظیموں میں سے پہلے سے موجودگی کی تردید نہیں کی۔
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان اور چین احتجاج کے پیچھے بھارتی حکومت الزام تراشیوں پر اتر آئی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزارت صائب دین نے کہا ہے کہ کسان کے احتجاج کے پیچھے پاکستان اور چین کا ہاتھ ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مہاراشٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ کسانوں کے پیچھے دونوں ہمسائے ممالک ہیں۔ پہلے انہوں نے شہریت قانون کے معاملے پر مسلمانوں کو بھڑکایا۔ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو کسانوں سے کہا گیا کہ انہیں زرعی قوانین سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وزیر نے تاہم پاکستان اور چین کے تعلق کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں دیے۔ یہ عمل قابل ذکر ہے کہ بھارت میں کئی روز سے کسان مودی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی حکومت کا پرانا وتیرہ ہے کہ مسائل خود پیدا کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایل او سی پر بزدل بھارتی حکومت کا رات کی تاریکی میں حملہ، پاک فوج کے 2 جوان شہید کر دیے۔ جوابی کارروائی سے دشمن کی جانی اور مالی نقصان۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی کے ساتھ بغزر سیکٹر پر سیز فائر کے خلاف ورزی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 45 سالہ نائک شاہ جہاں اور 21 سالہ سپاہی حمید شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزی پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کا بھارت کو ہر طریقے سے بھرپور جواب دینے کا بھی اعلان سامنے آ گیا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ جو بائیڈن کو اوباما اور ٹرمپ والی عراق والی غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے حوالے سے بھی حملے کی بجائے مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے، یہی امریکہ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ 2003 کی بات ہے جب امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ بھاری بھرکم اسلحہ اور نیوکلیر ہتھیاروں کی مدد سے عراق پر چڑھائی کر دی۔ کچھ ہمسائے ممالک نے تو اس پر ہلکی سی مزاحمت کی تھی مگر کچھ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مگر تاریخ بہت بے رحم ہے اور وقت جب انگڑائی لیتا ہے تو ظالم کے منہ کھانا پڑتی ہے اور زمین پر ایسے اوندھے منہ گرتا ہے، پھر کبھی سیدھا کھڑا ہونے کے لیے بھی اسے خود کے اندھے اور مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی امریکن فوج تھی جس نے نیوکلیر ہتھیاروں کی مدد سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور آج 17 سال بعد یہ جملے دہراتے ہوئے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور اس طرح کی یلغار ہماری غلطی تھی کہ امریکن ٹروپس عراق سے واپسی کی طرف رہ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا وعدہ امریکی فوج وطن واپسی لے آؤں گا پورا کر دیا۔ اپنی حکومت کے آخری ایام میں اس نے عراق اور افغانستان سے بڑے پیمانے پر فوجیوں کا انخلا کروا دیا ہے، مگر اس ایک دن بعد جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی کرسی پر بیٹھنے والے ہیں اور اس دوران امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ایران کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ ویسے تو ٹرمپ اپنی آخری دور حکومت میں ایران کے ساتھ سینگ اڑانے کا اٹل فیصلہ کر چکا تھا، مگر ایران کے نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا سکا۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اپنے آباء و اجداد یا اپنے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے مکینوں کی طرح جنگ و جدل کی راستہ اپناتا ہے یا پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے امن کا راستہ لیتا ہے اور دنیا بھر کے کئی ممالک سمیت سینٹرل ایشیا کو بھی دہشت گردی کی نام نہاد جنگ میں کودنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہونے والی ہے اور ایران یہ کر بھی سکتا ہے۔